रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चौथा पारा शुरू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौराह कुल फ़अतु बित-तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर ना होगा। ठीक है। नेकी नेकी क्या होती है? नेकी जो होती है हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, वो नेकी कहलाती है, जिससे अल्लाह ताला खुश हो। ठीक है ना? तो नेकी की असल रूह अल्लाह की मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत के रज़ाए इलाही के मुकाबले में दुनिया की कोई चीज़ अजीज तर ना हो। जिस चीज़ की मोहब्बत भी आदमी के दिल पर इतनी गालिब आ जाए कि वो उसे अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान ना कर सकता हो, बस वही बुत है। और जब तक उस बुत को आदमी तोड़ ना दे, नेकी के दरवाजे उस पर बंद हैं। और कुर्बानी की सतह पर खर्च करना ही असल में नेकी है। अल्लाह ताला ने कहा ना कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अब अपनी चीज़ें खुदा की राह में खर्च करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो। चाहे वो आपकी जान हो, चाहे वो आपका माल हो, चाहे वो आपका इल्म हो, चाहे वो आपका वक्त हो, ये चार चीज़ें। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें, ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा अजीज होती हैं ये चीज़ें। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला हमसे तकाजा करता है कि अगर तुम नेकी के उस दर्जे को पाना चाहते हो तो भी ये चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह ताला कहता है ना कि ये नेकी ये नहीं है कि तुमने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह फेर लिया, ठीक है ना, चंद रसूमात कर ली, ठीक है ना, फर्ज किया, हमने ये सोचा कि हमने बस नमाज रोज़ा कर लिया, ये हमारे लिए बहुत काफ़ी है, अब हमें इसके अलावा जो है कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये नेकी नहीं है कि हमने चंद रसूम को कुछ रिवाजों को जो अपने उसका मज़हब का हिस्सा बना लिया है और हम समझते हैं कि ये हमने कर लिया, अब हमारी कोई और ज़िम्मेदारी नहीं है। ज़िम्मेदारियाँ जो है हमारी बहुत सारी हैं, कोई भी अच्छा काम जिससे अल्लाह ताला राज़ी होते होंगे अगर वो करेंगे तो हम नेकी के उस मकाम को पहुँचेंगे। ठीक है? और इसके बारे में जो है वो अबू तलहा के बारे में आता है, अबू तलहा रज़ी ताला अन्हो के बारे में, कि उनका उस ये आयतें जो नाज़िल हुई थी उस पर उनका क्या रिएक्शन था कि उन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वो उनका एक बहुत पेड़ का जो उनका बहुत खूबसूरत सा बाग था, उसमें बेशुमार दरख्त थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मीठा पानी पीने के लिए भी जाया करते थे। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इसको अपने इस बाग को अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनको अपने रिश्तेदारों में तक़सीम कर दो। तो आप इनका तकाज़ा देखें कि उनके दिल में कितनी ज़्यादा तलब थी कि जैसे ही हुक्म आता था वो अल्लाह के उस हुक्म को फ़ौरन मानकर उस पर अमल कर लिया करते थे। इसी तरह हज़रत अली के बारे में कि उन्होंने अपने एक गुलाम से जो है कोई मतलब कपड़ा मंगवाया बाज़ार से, एक 2 दिरहम का आया और एक 1 दिरहम का आया। तो फिर उन्होंने कपड़ा चेक किया, तो जो खूबसूरत कपड़ा था उन्होंने अपने गुलाम को दे दिया। उन्होंने कहा ये तुम जवान हो, तुम पर ये अच्छा लगेगा, और 1 दिरहम वाला खुद रख लिया। तो ये है नेकी का दर्जा कि जो इंसान जो है वो नेकी करता है और नेकी के उस मकाम को हासिल करना चाहता है, तो वो अल्लाह के रास्ते में उसी तरह की, मतलब जिस तरह वो खुद पसंद करता है उसी तरह की चीज़ वो किसी और के लिए भी पसंद करे। ठीक है ना? ये नेकी है। 1 मिनट। अच्छा, अच्छा।
کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبیعت کی کراہت کی بنا پر، ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ ایسے کھاتے، حرام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا چھوڑ دی تھی وہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ ہے ہمیں کوئی بیماری ہے اور ہم اس کے کھانے سے وہ بڑھ جائے گی تو ہم اس کو ٹوٹلی بند کر دیتے ہیں، نہیں کھاتے اس چیز کو۔ تو ہو سکتا ہے یہ معاملہ جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہو، اور بعد میں جب ان کی جو نسلیں چلی، انہوں نے دیکھا دیکھی، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر بھی حرام کر لیا اور پھر اس کو تورات میں نازل کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تورات میں نازل نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے جب گھڑ کر اس بات کو خود نازل کر لیا۔ تو جب وہ مسلمان وہ چیزیں کھانے لگے تو کہنے لگے کہ یہ ہمارے تو تورات میں یہ چیزیں حرام ہیں، اور آپ لوگ تو کہتے ہیں کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو یہ کس طرح ان چیزوں کو جو ہے آپ حلال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے ہیں کہ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی حرم یعنی بیت اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی عبادت گاہ ہے جو انسانوں کے لیے نکالی گئی، انسانوں کی عبادت کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنائی تھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کے بعد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تباہ و برباد ہو گئی، اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں دوبارہ رکھی۔ لیکن قرآن ہمیں اس سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کی بات نہیں بتاتا، یہ اسکالرز نے جو بھی تحقیق کیا اس سے پتہ چلتا ہے یا روایات میں آتا ہے۔ لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم پر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اور تعمیر کرتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے چلے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے جو بابرکت بنانا، یا پھل دینا، یہاں کے لوگوں کو امن دینا، سکون دینا، اس طرح جو ہے وہ دعا کرتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے تقبل منا، اور ہم سے قبول فرما ہماری اس کوشش کو۔ اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنی خیر و برکت ہے، ایک صحرا میں وہ حرم جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، وہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی ایسی مطلب چیز اگتی تھی، گرو ہوتی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی برکت کتنی زیادہ ہے، وہ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو وہاں پر ہر چیز سمٹ کے پوری دنیا سے ہر جگہ، وہاں کوئی پھل آپ کو موسم کا جو ایسا نہیں ہوگا جو وہاں نہ ملتا ہو۔ صحرا کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ، ہر طرح کا کھانا، چاہے وہ پھل ہو یا دنیا زمانے کی کوئی بھی چیز ہو، وہاں آپ کو بسہولت مل جائے گی۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کو بھی نوازا ہے، اور ظاہر وہاں جو جاتے ہیں ان کے لیے بھی کتنی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس گھر میں ایسی صحیح علامات پائی جاتی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے، اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ لقوں تک بیابان میں بنایا گیا، پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کی رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ 2500 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب انتہائی بدامنی کی حالت میں مبتلا رہا، مگر اس فساد بھری سرزمین میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی کا ایک خطہ ایسا تھا جس میں امن قائم رہا، بلکہ اسی کعبہ کی برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی اب سب دیکھ چکے تھے کہ ابراہ نے جب کعبے کی تخریب کے لیے مکہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہر الہی کا شکار ہوئی۔ ابراہ کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو ہے یمن کا جو بادشاہ تھا، اس نے حسد ہوا کہ بھئی یہ یہاں پہ لوگ جو ہیں اتنے زیادہ عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں، اس کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں،
तो बस इसी उसने अपना भी बना लिया था लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं था। इसी तरह कोशिश की थी कि मैं भी इस तरह की कोई चीज़ बना लूँ, तो टेम्पल टाइप का, लेकिन वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, तो इतना उसको हसद हुई कि वो अपना हाथियों की लश्कर लेके और पूरा सोल्जर्स का लश्कर लेकर जो है वो मक्का पे चढ़ाई के लिए आ गया। और वहाँ पे लोग जो है वहाँ से निकल कर कहने कि हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो मक्का के लोग जो है वो वादियों में निकल गए, पहाड़ों पे निकल गए, मक्का को खाली छोड़कर, हरम को खाली छोड़कर कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह इसकी हिफाज़त करेगा। तो फिर अल्लाह ताला ने उसकी कैसी हिफाज़त की कि अल्लाह ताला ने उन पर झुंड के झुंड जो है वो परिंदे भेजे, जो उन पर कंकर की पत्तियाँ सूरह फ़ील पड़ी है ना, तो उन पे पत्थर भेज देते हैं, उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूस, बिल्कुल ऐसा जैसे साफ कर दिया उनको, मैदान कर दिया बिल्कुल। कितने बड़े हाथी थे, कितने बड़े लोग थे, सबको तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला ने। तो ये मौज़ा है हरम का, और उस वक़्त भी लोगों ने देखा ये पूरा मौज़ा। लेकिन आप भी देखें कि उस वक़्त भी देखने के बावजूद भी, इतने बड़े मिरेकल्स देखने के बाद भी वो लोग जो है वो ईमान लेकर नहीं आए और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लेकर नहीं आए। और क्या है कि उसके जाहिलियत के तारीख दौर में भी इस घर का ये एहतराम था कि खून के प्यासे दुश्मन एक-दूसरे को वहाँ देखते थे और एक-दूसरे पर हाथ डालने की जुर्अत नहीं होती थी। तो जो भी वहाँ जाता था वो अमन में आ जाता था। और जब फ़तह मक्का हुआ था उस वक़्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो हरम में दाखिल हो जाएगा उसको अमन मिल जाएगा, उसको अमान मिल जाएगी, उसके साथ कोई जो है इंतकाम नहीं लिया जाएगा। और फिर यार ये हम लोगों का हक है कि जिसको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है, जिसको इस्तिताअत दी है, ठीक है ना? जिसको ताकत दी है, तो वो उस घर का हज ज़रूर करे। तो लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो उस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता है वो उसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज़ है। उसको टालते नहीं रहना चाहिए, और हो सकता है बाज़ लोगों को अल्लाह ताला खूब नवाज़ता भी है, उनके पास इतना पैसा होता है कि जाके वो हज कर सकें। लेकिन वो टालते रहते हैं कि अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। अगर अल्लाह ताला ने आपको तमाम सहूलतों से नवाज़ा हुआ है, तो आप पे ये उसी वक़्त फ़र्ज़ हो जाता है कि अगर आपके पास कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो फिर आप जाके हज आप पर लाज़मी है, आपने करना है। आपको ये नहीं डालना कि भई मुझे अब ये मसला है, अभी मेरे साथ ये है, ये बच्चे की शादियाँ करनी है या ये करना है, नहीं, आपने जो काम करना है, वो करना है, क्योंकि फिर उसकी आप पता नहीं है ज़िंदगी का, इंसान को कोई भरोसा नहीं है कि इंसान कब अल्लाह के पास पहुँच जाए। तो आप अब देखें कि अगर आपके लिए पॉसिबल है, हर चीज़ आपको मयस्सर है, तो आप जाके उसका हज ज़रूर करें। और जिन लोगों के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, जो अफ़ोर्डेबल नहीं है, एट लीस्ट वो दिल में इसकी आरज़ू ज़रूर रखें। हज और उम्रे की आरज़ू ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला रसूल ने फरमाया कि जो इसकी आरज़ू करेगा, अल्लाह ताला खुद अपने जो है उसको बुलाएगा। जो इस घर की तमन्ना करेगा खुद ही पहुँचेगा अल्लाह के घर की तरफ। अल्लाह बुलाएगा उसको। तो ये है कि हमें अपने दिल में जो है वो आरज़ू ज़रूर रखनी चाहिए। कहो अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो हरकतें तुम कर रहे हो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कहो अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो और चाहते हो कि वो तेरी राह चले, हालाँकि तुम खुद इसके राह रास्त होने पर गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफ़िल नहीं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से एक गिरोह की बात मानी, तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफ्र की तरफ फेर ले जाएँगे। तुम्हारे लिए कुफ्र की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयत सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान इसका रसूल मौजूद है, जो अल्लाह का दामन मज़बूती के साथ थामेगा, वह ज़रूर राह रास्त पा लेगा। बेशक ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। ठीक है ना? अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को आम लोगों को भी नहीं कहा, बल्कि ईमान लाने वालों को कहा है कि अल्लाह से या तुम्हारे बस में जितना भी है अल्लाह से डरते रहो। अब ये हर बंदे की अपनी इंडिविजुअली वो है कि वो अल्लाह से कितना डरने वाला है। खुदा जितना अल्लाह से डरने वाला होगा, उतना ही ज़्यादा वो बचकर चलने वाला होगा, उतना ही ज़्यादा वो जो है अच्छे काम करने वाला होगा, उतना ही ज़्यादा वो बुराइयों से बचने वाला होगा। तो डरने क्यों, और फिर अल्लाह से डरने का हक क्यों है? कि हमें पता है कि उसने ही हमें पैदा किया है और हमारी पूरी ज़िंदगी की जो डोर है वो अल्लाह ताला के हाथ में। वो किसी वक़्त भी उस डोर को खींच ले और हमें पता ही ना चले, ठीक है ना? कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कुछ भी हमारे ऊपर आ जाए, हमें पता ही ना चले। तो अल्लाह ताला ही जब हर चीज़ का मालिक है, हर नेमतें वो हमें दे रहा है, हर ब्लेसिंग से उसने हमें नवाज़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है हम उसी से मोहब्बत करें और उससे डरें, उससे डर के सारे काम करें। जैसे बच्चे जो हैं वो माँ-बाप से क्यों डरते हैं? मतलब मोहब्बत भी करते हैं, माँ-बाप से डरते भी हैं कोई गलत काम करते हुए, कि ज़ाहिर है उन्हें पता है कि हमें हर चीज़ अपने माँ-बाप से मिल रही है। ठीक है ना? हमारे माँ-बाप जो हमें हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा ख़्याल कर रहे हैं। तो उन्हें माँ-बाप की जो है सज़ा से भी डर लगता है कि वो हमें सज़ा ना दे दें। ज़ाहिर-सी बात है, और फिर उनके रिस्पेक्ट भी होता है कि अच्छी बात नहीं कि हम अपने पेरेंट्स को जो है वो हम
ان کے ساتھ ان کی کوئی نافرمانی کریں۔ تو بالکل یہی حال جو ہے انسان کا بھی ہے کہ وہ رب کو، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں پال رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو بغیر دیکھے ہمیں اپنے رب کو ڈرنا ہے، اور یہی اصل میں ایمان ہے۔ اور پھر ہم دعا پڑھتے ہیں نا، فاطر السماوات والارض عالم الغیب انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے، تو ہی اس دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، میرا مددگار ہے، تو مجھے مسلم مار، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر۔ بہترین دعا ہے انسان کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے۔ پھر تعالیٰ فرماتے ہیں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، کیونکہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ قرآن کو جب تک ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اس کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس مقصد کے تحت ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، اس پہ عمل کرتے رہیں گے، ہم کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم قرآن جو ہے ہمارے دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہت ضروری ہے اس کے ساتھ جو ہے اٹیچ رہنا، اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کی ایک رسی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور ایک رسی جو ہے انسان کے ہاتھ میں، اور اگر انسان اس رسی کو چھوڑ دے تو ظاہر ہے وہ پھر گمراہیوں میں جا گرتا ہے۔ اور تفرقے میں نہ پڑھو، پھر ظاہر سی بات ہے جب اس رسی کو چھوڑے گا تو پھر کیا کرے گا بندہ؟ تفرقے میں پڑ جائے گا، کیونکہ وہ کیا کرے گا، وہ کچھ لے لے گا حصہ قرآن کا، کچھ پارٹ لے لے گا جیسے یہودی عیسائیوں نے کیا، اور اسی کے اندر مگن ہو جائے گا۔ اسی کے اندر جو ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس سے آگے کیا چیز نکلتی ہے، شخصیت پرستی نکلتی ہے، کہ ہمارے عالم نے یہ کہا تھا، ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، ہم تو ایسے ہی چلیں گے، ہم اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے تفرقہ بازی، کہ قرآن تو ایک ہے، لیکن آپ نے اس میں سے اپنے مرضی کی چیزیں نکال لی، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے راستے پر چل پڑے، تو یہ تفرقہ بازی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی جو قدرت تھی کہ اس نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ کیسے تھے عرب کے لوگ؟ صدیوں کی جو تھی ان کی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، وہ آپس میں لڑنے بڑھنے کے لیے ذرا سی بات کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ پانی کے اوپر پر جھگڑا ہو جاتا تھا ان کے اوپر، ذرا سا پانی کسی نے کم لے لیا، زیادہ لے لیا، اس پر ان کا جو ہے وہ جھگڑا فساد ہو جایا کرتا تھا، اور مارا ماری ہو جایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح ان کے دل چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ پوری دنیا کا کہ تم دولت دے دیتے تب بھی تم ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دل جوڑے۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اگر کوئی دو دل ٹوٹے ہوئے ہوں، ان کو جوڑنے والا، دل میں محبت ڈالنے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانیت جو تھی وہ تباہی کے کنارے کھڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن بھی بھیجا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے بتائیں اور ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ میں جو ہوں، تم لوگ جو ہو وہ آگ میں گرے جا رہے ہو، اور میں تم کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم آگ سے نکلو، آگ سے نکلو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہوں آگ سے تمہیں بچا رہا ہوں، اور تم چاہتے ہی ہو کہ تم اس میں گرتے چلے جاؤ پروانوں کی طرح۔ اس طرح اللہ اپنی اشاریں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ یعنی ہر قوم کے اندر جو ہے ایسے لوگ رہنا چاہیے جو اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس لیول کا نہیں ہوتا، کیونکہ اسکالرس بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ہر بندہ اسکالر نہیں بن سکتا، ہر شخص کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ دین کو اس درجے پہ جا کے حاصل کر سکے جیسے حاصل کرنا چاہیے۔ ہر بندہ کسی خاص سبجیکٹ میں جو ہے وہ اپنا ماسٹرز کرتا ہے یا پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو وہ جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس طرح علم کو حاصل کرنے کی بھی کیپیسٹی ہر بندے کی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ حاصل کر لے لیکن ایک ہائیسٹ پوائنٹ پہ جا کے جو لوگ پہنچتے ہیں وہ بہت کم ہی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے سب سے زیادہ صحیح بات ہے کہ سنسیئرٹی چاہیے، خلوص چاہیے۔ جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنے زیادہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اپگریڈ کرے گا، سیکھے گا چیزوں کو۔ تو پھر جو ہے ان کا کام جو ہے اس لیول پہ جا کے جو ہے وہ اچھائی کا مطلب اپنی پوری قوم کی جو راہ راست رہنمائی کرنی ہے وہ ان کا کام ہے۔ لیکن چھوٹے پیمانے پہ جو ہے جن کو جتنا بھی تھوڑی بہت بھی نالج ہے وہ اپنے طور پر خیر کا کام کرتے رہیں، ہر جگہ ہر محلے میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پر
ظاہر یہ کام تو ویسے بھی جو ہے گھر سے شروع ہو جاتا ہے. اچھائی جو ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ایک فیملی میں ہیں تو فیملی میں آپ نے کیا کرنا ہے. ماں ہے، ماں کی حیثیت سے کیا کرنا ہے. باپ ہے، باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا کام ہے. تو فیملی کے اندر سے شروع کریں گے، پھر ظاہر سی بات ہے پھر سوسائٹی کے اندر، اپنے ارد گرد نیبرنگ کے اندر، پھر سوسائٹی میں، پھر ظاہر پورا ملک آتا ہے، پھر پوری دنیا آتی ہے. تو اس طریقے سے کام شروع ہوتے ہیں. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم نکلے تو بھلائی کے لیے تھے، لیکن تم نے کیا کیا کہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو گئے جو تم سے پہلے گزرے تھے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا کہ تم نے کتابوں کو پڑھنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. لیکن وہ پھر کیا ہوا، انہوں نے تھوڑی تھوڑی جب جیسے جیسے علم آتا چلا گیا، انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں لی اور جو ہے اس کے اندر مگن ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجدیں بنا لی، اور پھر ان مسجدوں کے اندر جو ہے وہ بس اپنی جو ہے انہوں نے وہ کر لی اتھارٹی کہ کوئی دوسرا جو ہے نا اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا بندہ اس میں آ سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بلکہ اسلام سے دور بھگانے والے معاملات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے لوگ جو بیچارے آنا بھی چاہتے ہوں گے تو جب وہ تو خود دیکھتے ہوں گے تو یہ تو خود اتنے تفرقے میں مبتلا ہے، تو یہ کیا ہمیں ہدایت دیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا تجربہ بتاتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں، ٹرن ہو جاتے ہیں دین سے. تو وہ ظاہر ہے کوئی جب وہ ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا نا کہ کوئی صحیح بات ان کو بتانے والا ہو، کوئی انہیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے، کوئی انہیں کچھ بات بتا رہا ہوتا ہے، تو ایک دو لوگوں کے کچھ سے جو پتہ چلے کہ وہ مطلب وہ دین سے دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے کہ لوگوں نے ان کو صحیح گائیڈ ہی نہیں کیا. اس لیے کہ ہماری اپنی امت جو ہے وہ ایک بات میں متفق نہیں ہے. جب ہماری اپنی امت ایک بات میں متفق نہیں ہے تو کس طرح لوگوں کو صحیح بات کے اوپر جو ہے وہ گائیڈ کر سکے گی. اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو گائیڈنس نہیں مل پاتی ہے. تو ہم جو ہے سب سے پہلے ضرورت یہی کہ ان اختلافات کو روکنا ہوگا. ایک قرآن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام تک پہنچایا ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. ہمیں اور فرقے بازی میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے نا. ہم بھی بہت عرصے تک، میں اپنی باتیں بتا رہی ہوں کہ بہت عرصے تک ہم جو ہے ایک ہی جماعت کے زیر اثر رہے. ہمارے مائنڈ اس جماعت کے جو تھے وہ زیر اثر بن گئے، ٹھیک ہے. اور اس چیز سے پھر ہم جو ہے چند آیتیں پڑھ لی ہم نے، اور اس کی بس ہمارا جو ان چند آیتوں کی ہم نے بک بنا لی، اور بس ہم وہی پڑھتے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے بھر رکھے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. پڑھتے تھے، سب سے پتہ چلتا تھا، لیکن یہ کہ اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا کچھ نہیں پتا تھا. کہ نہ ہماری اخلاقیات صحیح ہوئی، نہ ہمارے اخلاق بہترین ہوئے، اس لیے کہ ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. صرف وہ کچھ چند باتیں تھیں جو ہمیں بتائی گئی تھیں، اور صحیح باتیں تھیں، وہ غلط نہیں تھیں، اور بالکل 100% صحیح باتیں تھیں کہ اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لیکن جو دوسری اخلاقیات اس کے ساتھ ہے، صرف ایمان لانا ہی مطلب وہ نہیں ہوگا. ایمان اور عمل صالح دونوں ہیں. ایمان بھی ہے اور ایمان کے ساتھ جو عمل صالح ہیں. پھر ایمان لانے کے بعد پھر وہ کیا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اب جی ہم ایمان لے، اب ہم کچھ بھی غلطی کرتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا. وہی عقیدہ بن گیا جو یہودیوں عیسائیوں کا تھا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے چاہتے ہیں. پھر وہ یہی سوچ آ جاتی ہے کہ جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اب چاہے ہم نمازیں نہ پڑھیں، چاہے ہم غلطیاں کریں، لیکن ہم معاف کر دیے جائیں گے، جی ہم مومن ہیں. پھر مومن کا اپنے اوپر لبادہ اڑا کے پھر یہ کہ دوسرے سارے جو لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی اچھا بھی بندہ ہوگا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا نظر میں، کہ ہم نے اپنے دل میں جو ہے وہ عداوت ڈال لی. ہم نے اپنے دماغ کو پازیٹیو کیا نہیں، ہم نے اپنے دماغ کو جو ہے وہ بند کر لیا. حالانکہ قرآن جو ہے وہ دماغ کھولنے کے لیے آیا ہے، دماغ کو بند کرنے کے لیے نہیں آیا. تو قرآن کو کوشش کریں، قرآن کو thoroughly پورا پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی ایک ایک آیت پہ غور و فکر کریں. قرآن جو ہے وہ صرف چند آیتوں کا وہ نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ پورا کا پورا پڑھنے کی چیز ہے، اس پہ عمل کرنے کی چیز ہے. قرآن جو ہے ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے. بلکہ ایک اسکالر کو میں سن رہی تھی کہ یعنی لوگ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ نیند آتی ہے. کہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ انسان تو ایکٹیو ہو جانا چاہیے، اس کو تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. کیسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے نیند آتی ہے؟ واقعی آتی ہے نیند. سم ٹائم آپ دیکھیں تو سنیں تو، لیکن اس قرآن میں سکینت بھی ہے، اس سے سکینت نازل ہوتی ہے. لیکن اس میں ایسے مطلب باتیں ہیں ڈرنے کی بھی اور اللہ سے خوف کھانے کی باتیں بھی ہیں کہ باقی اگر انسان سوچے کہ کس طرح نیند آ جاتی ہے. لیکن ہم ظاہر ہے ہم اس لیول پہ ہے ہی نہیں. میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں کہ اس لیول پہ ابھی ہم ہے ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے دل جو ہے ڈر کے ہم ایکٹیو ہو کے کھڑے ہو جائیں. وہ ہے ہی نہیں وہ بات ابھی. تو ہمیں جو ہے قرآن سے جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کو تھوڑا سا نہیں لینا، ہمیں قرآن کو پورا لینا ہے. تو تبھی ہم جو ہے فرقے بازیوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے
تو پھر انسان کو اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ان کو چاہے 10 باتیں بھی سمجھائیں گے، پھر کیا ہوتا ہے کہ دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک طرف جا کے جو ہے وہ بالکل کنفائن ہو جاتا ہے. پھر دماغ جو ہے وہ آگے نہیں کھلتا. اب ہم جس میں بھی بتا رہی کہ بہت کنفائن تھا، لیکن جب آکے اپنے آپ قرآن کو پڑھا ہے تو دماغ بہت کھلا کہ واقعی کیا-کیا خزانے ہیں اس قرآن کے اندر جو ہمیں واقعی جن پر عمل کرنے کی، جن کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. تو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ روش اختیار کی. دیکھا اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہا ہے کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ روش اختیار کی. کسی کو کافر کہا، کسی کو مشرک کہا. اپنے جیسے مسلمانوں کو جو اللہ پہ ایمان لا رہے تھے، جو رسول پہ ایمان لا رہے تھے، جو کتابوں پہ ایمان لا رہے تھے، اپنے ہی جیسے مسلمانوں کو کافر کہہ کے جو ہے وہ نے کافرانہ روش اختیار کی. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صدمے میں عذاب کا مزہ چکھو. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. یار اللہ تعالیٰ کیوں یہ بھیج رہا ہے ہدایت ہمارے لیے؟ اس لیے تو بھیج رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اپنے کسی بھی بندے کو جہنم میں ڈالوں. کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں اتنی مطلب بیچارے جو پیغمبر ہیں انہوں نے اتنی تقدو کی، اتنی آزمائشوں سے بھی گزرے، کتابیں آئیں، تو کیا مقصد تھا کہ ہدایت مل جائے انسانیت کو. لیکن جو بندہ ہے وہ اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. واضح واضح ہدایت آنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتا نہیں. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. یعنی ان کو جن قوموں نے عمل نہیں کیا ان کو معزول کر دیا گیا امامت سے. اب مسلمانوں کو جو تھی وہ امامت مل گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم وہ عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، بس پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئے تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پہ محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہیں پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالح لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. تو اہل کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنی شریعت پر بھی ایمان لائے ہوئے تھے اور انہوں نے نبی کی شریعت کو جب انہوں نے دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اور ان کی شریعت پر ایمان لیا ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا، بلکہ ان کا دل اور زیادہ سے. ہم برقہ بن نوفل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو حضرت خدیجہ کے جو تھے چچا تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو نبی بنائے گا. اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا کہ جب آپ کی قوم جو ہے وہ آپ کو نکال دے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی. انہوں نے کہا ہاں، جب بھی کوئی اس طرح کا پیغام لے کے آتا ہے تو اس کی قوم جو ساتھ یہی سلوک کرتی ہے. تو اگر اس وقت میں ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، بھرپور ساتھ دوں گا. تو وہ اسی وقت ہی وہ ایمان لے آئے تھے. وہ حالانکہ وہ کرسچن تھے، وہ تھے پولیسٹ، لیکن بعد میں جو تھے ظاہر ان کا دل جو تھا وہ اس پہ وہ نہیں ہوا، سیٹسفائی نہیں ہوا. یہ بت پرستی کو وہ بھی نہیں پسند کرتے تھے تو کرسچن بن گئے تھے. انہوں نے کرسچینٹی اختیار کر لی تھی اس وقت. تو انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے آپ کو پیغمبر بنائے گا. تو ایسے بھی لوگ تھے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی شریعت پر ایمان لے آئے تھے. ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا، کیونکہ ایک اپنی شریعت پہ ایمان لانے کا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. ان کی کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں آیات پڑھ کے. ان کی تعریف بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح کے کام جو ایک مومن بندے کو کرنے چاہیے وہ تمام وہ کام کرتے ہیں. تو یہی سارے لوگ ہیں اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے.
جو کچھ اپنی زندگی کی دنیا میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے، اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی جو وہ اعمال کریں گے وہ اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ ہوا بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کا دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہاری رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ بے شک تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہاں سے جو ہے جنگ احد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کیا ہوا۔ تو یہاں سے چوتھا میں پڑھ دیتی ہوں، یہاں سے چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے کہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ شوال 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بانسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بےتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آخرکار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ فرما دیا۔ 1000 آدمی آپ کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کے عبداللہ ابن ابی یعنی جو منافق تھا اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر اولو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا۔ ان باقی ایماندار 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح سفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا، کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں بھی پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتداً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی، لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مال غنیمت کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ اس موقع پر خالد بن ولید نے جو اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے جن کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تھے اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلا، تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ایماندار لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف 10-12 جانثار رہ گئے تھے اور آپ خود زخمی ہو چکے تھے۔ شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی، لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کی گرد جمع ہوئے اور آپ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر یہ ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا؟ مسلمان اس قدر
परागिनता हो चुके थे, या इतने शिकस्त खोदा हो चुके थे कि इनका फिर मुज्तमा होकर बाकायदा जंग करना मुश्किल था। अगर आप कुफ़ार अपनी फ़तह को कमाल तक पहुँचाने पे इसरार करते तो उनकी कामयाबी बईद न थी, मगर ना मालूम किस तरह वो आप यह मैदान छोड़कर वापस चले गए। तो ये वो किस्सा है, मैंने इसलिए आपको बताया कि जब कुरान की मैं आयतें पढ़ूँ तो आपको समझ में आएगा इसका पस मंज़र क्या था। हमें जो है अपने जो है हालात पता होना चाहिए कि जंग बदर कैसे लड़ी गई, जंग ओहद कैसे लड़ी गई, उसमें मुसलमानों का क्या मतलब ईमान का क्या मामला था, तो पता होना चाहिए सब चीज़ों को ना। तो ए पैगम्बर मुसलमानों के सामने इस मौके का ज़िक्र करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और ओहद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जा बजा मामूर कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता और वो बहुत निहायत बाखबर है। याद करो जब तुम में से 2 गिरोह बुज़दिली दिखाने पर आमादा हो गए थे। यानी 2 कुरैश के जो गिरोह थे, जब अब्दुल्ला बिन उबई वहाँ से निकला तो वो भी बुज़दिली दिखाने लगे। हालाँकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले जंग बदर में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था। हालाँकि इस वक़्त तुम बहुत कमज़ोर थे। लिहाज़ा तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो, उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुज़ार बनोगे। याद करो जब तुम मोमिनों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफ़ी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे? हालाँकि जब उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा कुरैश के लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा वो घबराए मुसलमान कि हम तो सिर्फ़ 700 लोग हैं और वो जो है 3000 के करीब हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हिम्मत बधाई कि अल्लाह अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे। वो 3000 है तो क्या हुआ? अल्लाह तुम्हारे तुम्हारे पास 3000 फरिश्ते भेजेंगे। बेशक अगर तुम सब्र करो, अल्लाह से डरते हुए काम करो, तो जिस आन दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ आएँगे, उसी आन तुम्हारे रब 3000 नहीं 5000 साहिब निशान फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाए। पता हो नुसरत जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से है, जो बड़ी कुव्वत वाला और दाना और बीना है। और ये मदद वो तुम्हें इसलिए देगा ताकि कुफ्र की राह चलने वालों का एक बाजू काट दे, या उनको ऐसी ज़लील शिकस्त दे कि वो नामरादी के साथ पसपा हो जाएँ। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फैसले के इख्तियारात में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को इख्तियार है, चाहे उन्हें माफ़ कर दे, चाहे सज़ा दे, क्योंकि वो ज़ालिम है। अब देखिए यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मतलब कितने ज़्यादा अल्लाह ताला उनकी तारीफ़ बयान करता है, कितने ज़्यादा उनके मर्तबे बुलंद हैं। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फ़ैसले के इख्तियारात में कोई आपका कोई हिस्सा नहीं। कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है, और हमारा क्या अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह से लड़ लेंगे मुसलमानों के लिए और जन्नत में डलवा के छोड़ेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ कुरान में साफ़ उस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। पर मुझ में और तुम में फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे मुझे मतलब एज़ अ प्रॉफ़िट जो है वो चुन लिया है और मेरे पर वही आती है, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला जहाँ पे भी ऐसी कोई है तो अल्लाह ने तंबीह की है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये निकल गया था कि वो कौम कैसे फलाह पा सकती है, जो अपने नबी को जो है वो ज़ख्मी करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। तो उनके मुँह से ये निकला कि वो कौम कैसे फलाह पा सकती है जो अपने नबी को ज़ख्मी करे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने भी ये आयतें नाज़िल की कि ए पैगम्बर, फैसले के इख्तियारात में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को इख्तियार है, चाहे तो तुम्हें माफ़ करे, चाहे सज़ा दे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि उसके बाद कितने लोग बाद में ईमान लेके आए हैं। और सबसे बढ़ के तो अब हम खालिद बिन वलीद हैं, जिनको जिनके हाथ से 9 तलवारें टूटी थी एक जंग के अंदर। जंग यरमुक थी आई थिंक। तो उसके अंदर जो है, और उस पर ही उनको लक़ब दिया गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लक़ब दिया था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। तो उनको ये हमेशा ये कल्क रहा था कि मैं वो उस दिल से निकाल नहीं सके थे कि मैंने मुसलमानों जंग ओहद में मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया था। लेकिन हर चीज़ जो है वो अल्लाह की हिकमत के तहत हो रही होती है, लेकिन उसके बाद वो ईमान ले आए थे। और ईमान ले आके जो है उन्होंने इतनी फ़तूहात की हैं, मुसलमानों के को इतना फ़ायदा पहुँचाया। तो आप ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि बाद में क्या होने वाला है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने तंबीह की कि अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर दे, जिसको चाहे सज़ा दे। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ उस मालिक का जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे अज़ाब दे, वो माफ़ करने वाला और रहीम है, बेशक। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। ठीक है ना? सूद के बारे में एक हुक्म पहले आ चुका है और अब ये अल्लाह ताला ने दोबारा यहाँ पर दिया है। हो सकता है अभी सोसाइटी के अंदर से उसमें अभी ऐसी बीमारी हो जो उनके अंदर से अभी ख़त्म ना हुई हो सूद की। सूद लेना मतलब सूद का माल खाना, लोगों को माफ़ नहीं करना, लोगों को कर्ज़ लोगों का कर्ज़ माफ़ नहीं करना, बल्कि सूद पर सूद का मुतालबा करना। तो अल्लाह ताला अब यहाँ पर उनको तंबीह कर रहा है कि ये काम जो है छोड़ दो और अल्लाह से डरो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उस आग से बचो जो काफ़िरों के लिए मुहैया की गई है और अल्लाह और रसूल का हुक्म मान लो। तवक्का है कि तुम पर रहम किया जाएगा।
دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہاری رب کی بخشی اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ آگ سے بچو، جو اپنے آپ کو بچاؤ اور اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی جنتیں بھی آپ دیکھیں زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت کی جو ہمیں وہ امید دلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت بتائی کہ وہ کتنی بڑی ہوگی وہ جنت۔ تو بندہ دنیا کی طلب میں تو دوڑا چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو ہلکان کرتا ہے، لیکن وہ جنت کا تصور یا جنت کا جو یقین ہے ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے واقعی کوشش کریں۔ اور انسان کو اگر وہ یقین ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام کا جو ایمان تھا وہ ان کو جنت کی خوشبو دور سے ہی آ جاتی تھی، تو وہ جو ہے جنگوں میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج ہمارا ایمان تو وہ نہیں ہے، ہمارے اندر نہ وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی بھی کر لیتے ہیں، اپنی نفس کی بھی مان لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ تو ہے ہمیں جنت ملنی ہے، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن یقین کی اس کیفیت پہ ہم ابھی نہیں پہنچے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس، جب بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ کرانا، اپنا دیدار کرانا۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک لذت النظرۃ الی وجہک والشوق الی لقائک۔ تو ہمارا جو مقصد جو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی جنت۔ تو ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ایک پرائرٹی ہے ہماری، کیا اللہ تعالیٰ یعنی سب سے محبوب ترین جو ہوں گے جنت کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، باقی چیزیں تو نیچے ہی وہ آپ ہی آپ مل جائیں گی۔ تو جن کو اللہ کا دیدار مل گیا ان کو سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ اب ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھیں مسلمانوں کی مختلف تعریفیں بیان کرتا ہے کہ وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ نیک ہیں، وہ جو ہے خدا ترس ہیں، ہر طرح کی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مزید اور خوبیاں بیان کر رہے ہیں جو ایمان لانے والے کیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ خواہ بدحال ہو یا خوشحال ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کو پی جانا، غصہ ایسی بری چیز ہے، بالکل جیسے آپ شراب کو لے لینا کہ شراب پینے والے کی عقل، شراب جو پیتا ہے اس کی عقل ڈھک جاتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ تو بالکل غصے میں بھی بندے کا وہی حال ہوتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا اول فول جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے غصے کے اندر، غصے کی سیویرٹی کا جو ہے وہ اندازہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غصے سے بچو، کیونکہ غصہ بھی انسان کو جو ہے غلط دیکھیں۔ اور آپ کیا ہے غصے میں بہت بڑی چیز ہے، طلاق تک لوگ غصے میں تو دیتے ہیں، کتنا بڑا ہے کہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ 3 طلاقیں دی، چلو جی کام تمام ہوا، فیملی ٹوٹ گئی۔ تو یہ غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کو رشتے خراب کر دیتا ہے، اپنے خاندانی رشتے ختم ہو جاتے ہیں اس سے، مارا موری لڑائی جھگڑے پر نوبت آ جاتی ہے، قتل پہ نوبت آ جاتی ہے، آپ یہ دیکھیں تو اس قدر بری چیز ہے۔ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا میرا خیال ہے فرمان ہے کہ جس نے غصے کو پی کیا ہے جو جس نے اپنے غصے کو پی لیا، سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جس نے جو دشمن کو پچھاڑا، اس سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میدان جنگ میں اپنے دشمن کو جو ہے آپ نے کیا کہتے ہیں شکست دینا، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ یہ کہ آپ نے غصے کو شکست دے دیں، وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ تو غصہ ایسی چیز ہے، فتنہ ہے آپ کے لیے۔ اور پھر غصے کی حالت میں کیا ہے کہ جب پانی پئیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے پانی پئیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ شیطان آپ کے پاس سے بھاگ جائے۔ تو اس کی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہمیں جب غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر وہ کفار اور یہ مشرکین اور یہود اور نصارہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ جو مسلمانوں کو جو تھی وہ غصہ دلاتی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کے دل جو تھے وہ بھڑک جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے غصے کو دور کرنے کے لیے اس طرح کی آیتیں نازل کر رہے ہیں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، وہ معاف کر دیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ بتایا کہ اللہ بھی ان کو معاف کرنے والا ہے، اگر وہ جو ہے ایمان لے آئیں گے تو اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ تو آپ بھی جو ان کے قصور سے درگزر فرما دیں، آپ بھی اپنے غصے کو پی جائیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو سوچ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے آپ کو، پھر جا کے انسان جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے اگر غصہ ہے بندے کو، تو فوراً یا تو چپ ہو جائے۔ بعض لوگوں کا رویہ جو ہے وہ 2 رویے ہوتے ہیں، ایک غصے میں ایک بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، بالکل نہیں بولتا،
اور ایک بندہ جو وہ بول بول کے جو ہے وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کوشش دے کہ دونوں حالتوں میں خاموش رہنا سب سے اچھی بات ہے کہ انسان خاموش رہ کے اس کو وہ نکال دے، لیکن یہ کہ بولنا جو ہے وہ بہت بری بات ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا بول دیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ اس پہ پچھتاتے رہتے ہیں اپنا بولنے کے بعد۔ تو ایسے نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے فحش کام سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ برائی، ٹھیک ہے نا، آپ فرض کریں ایک مومن بندہ ہے، اب اس نے جو ہے جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، یا کسی کو مار دیا، کسی کو ہرٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا، کسی کی پٹائی کر دی، اب وہ کیا ہوا، اسے بعد میں بڑا احساس ہوا کہ وہ میں نے تو یہ بہت غلط کام کیا، اور پھر اس نے اللہ سے توبہ کر لی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑے کام یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، عورتوں پہ نظریں پڑتی رہتی ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان بہکا دیتا ہے وہ کہ انسان جو زیادہ یہ خواتین کو دیکھ لیتا ہے۔ میں ایک بات بتا رہی ہوں، اور ہم بھی اگر خواتین ہیں کسی مرد کو دیکھ لیا بھائی بڑا اچھا مرد ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ آنکھ کا زنا ہے، اگر آپ نے دل بھر کر دیکھا تو پھر آنکھ کا زنا اس میں آ جاتا ہے، اور پھر تعریف بھی کرتے ہیں لوگ تو دیکھتے ہیں ہاں کتنا اسمارٹ تھا، یہ تھا وہ تھا، ڈرامے دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں یا کتنا اچھا لڑکا تھا، یا کتنی اچھی لڑکی تھی، یا تو یہ کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک طرح سے ہماری آنکھوں کا زنا ہو رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے اور بار بار دیکھے جائیں اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم اس طرح کے غلط کاموں سے، کیونکہ ڈرامے تو ہمارے یہاں گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں آج کل، اس کے بغیر جو ہے وہ میرا خیال سے گھروں میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ٹائم گزاریں، ڈرامے نہیں دیکھیں گے تو ہمارا ٹائم کیسے گزرے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں ہم اس طرح کی حرکتیں، یہ فحش کام ہے، اب تو آج کل کے ڈرامے تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے جائیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو ہوتی ہے پھر ظاہر ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ کی یاد سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں جب آپ کو لگے کہ ہاں آپ سے کوئی آپ سے حرکت ہو گئی ہے، آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، تو فوراً جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف جو انسان کو پلٹ آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شراب پینے والا اور چوری کرنے والا اس وقت تک مومن نہیں ہوتے، اس وقت مومن نہیں ہوتے جب وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں یا وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت جب وہ غلط حرکت کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہم غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دلوں سے ایمان نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی بھی غلط کام۔ تو جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو واقعی ہم اپنے دل کی اصلاح کر لیتے ہیں دوبارہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہے، توبہ کو قبول کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بہت پسند ہے جو بار بار پلٹتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہم آئندہ نہیں کریں گے، پھر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بار بار اس پہ اصرار نہیں کرتے کہ نہیں ہم نے یہ غلطی کرتے ہی چلے جانا۔ کہ ہوتا ہے بعض دفعہ بندے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ بعض دفعہ اپنی غلطیوں پہ قابو نہیں رکھ پاتا، کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی کوشش پہ بھی قابو نہیں ہوتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوشش کو دیکھے گا اور نیت کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہیں پہ فرما رہے کہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ کہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں کو ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان کا لوگوں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایت کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے، یعنی جنگ احد میں ان کے مسلمانوں کو جب شکست ہوئی۔ یہ تو اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو جنگ بدر میں ان کو شکست دے چکے ہو۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ اس وقت اس لیے لایا گیا، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کے خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہیں آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا، یعنی جو لوگ تھے سب وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں باہر نکل کے لڑنا ہے، تو جب وہ سخت وقت آیا تو سب کی آنکھیں جو تھیں وہ مطلب وہ ہو گئی کہ اب ہم کیسے لڑیں گے، ہمیں تو شکست ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے جب دشمن اوپر سے آ گئے ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ یہیں ان کو یہ بات بتا رہا ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ دیکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا غصے کو پی جاؤ، دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دو، تو یہ جو ہے یہ جنت حاصل کرنے کا ہی ذریعہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ لوگوں کے قصور معاف کر دینا یا غصے کو پی جانا
اور اللہ کے راستے میں دیے چلے جانا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی، تو پھر انسان اس کے لیے کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے لیے جنت کو پانے کے لیے جو ہے وہ کر لیتا ہے یہ چیزیں۔ کوئی زیرو اللہ کے حسن کے بغیر نہیں بڑھ سکتا۔ نہیں اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے۔ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیا جائے تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کا شکر گزار بندے بن کے رہیں گے وہ اس کی جزا دے گا۔ تو وہاں پر جب جنگ احد میں جب خبر پھیلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو لوگ جو تھے وہ یا قتل کر دیے گئے ہیں، تو لوگوں کے ہاتھ پیر وہ جو وہ ہو گئے بالکل کہ اب ہمارے میں سکت نہیں ہے جنگ لڑنے کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ آیت اتارکن کو تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ تو اسلام کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، تو کیا اگر تمہارے نبی جو ہیں چلے جائیں گے دنیا سے تو کیا تم ایسے ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاؤ گے؟ یہ تو اللہ کا پیغام ہے جو ہر بندے نے کرنا ہے، ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگا دی ہے۔ کوئی ذی روح اللہ کے حضور کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا کتنے لوگوں کو ملی ہوئی ہے، انسانیت کے لیے لوگ کتنا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی بھر بھر کے دی ہوئی ہے تاکہ آخرت میں ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں دنیا ملی نہیں تھی۔ تو جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیں گے۔ یعنی وہ دنیا کے کام بھی آخرت کو پانے کے لیے کر رہا ہے، دنیا کی کو بھی اگر وہ حاصل کر رہا ہے تو اس کا مقصد اس میں بھی آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے دنیا بھی دیں گے اور اسے آخرت بھی دیں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پہ پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو کیا دعا تھی کہ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر کا اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا، اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کے اشاروں پہ چلو گے، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ بے شک ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم مجرمین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام کا جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، اب پھر جنگ احد کا اللہ تعالیٰ آگے آیتیں بتا رہے ہیں۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال کی محبت میں، یعنی مال غنیمت، تو اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا، کیونکہ مومنوں پہ اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش بہت شدید ہوتی ہے، عام انسان پہ اتنی شدید نہیں ہوتی، لیکن نبیوں کے ساتھ جو بھی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ پھر ان کا درجات بھی ان کے جو ہے سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف لٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پکارے جا رہے تھے کہ رک جاؤ رک جاؤ، آ جاؤ واپس آ جاؤ، لیکن وہ مطلب شیطان نے ان کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے تھے کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور مال کو لوٹنے میں لگ گئے کہ اب تو دشمن چلا گیا، اب تھوڑی نہیں آئے گا دشمن، ہم جیت گئے ہیں، مطلب ان کو ان کے 100% یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم دشمن پر قابو پا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ ہمیں بھی کبھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ کبھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی جو ہے آزمائش ہمارے طرف بھی نہ آ جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں پہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے تو انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کچھ میں نے تو ایسی کوئی غلطی نہیں کرتی جس کی بنا پر جو ہے مجھے یہ سزا ملی ہو،
یا मेरी कोई कोताही तो नहीं होगी, तो इंसान को अपनी कोताहियों पर हर वक्त नजर रहनी चाहिए कि हो सकता है वो आजमाइश हो, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से एक आपकी एक तंबीह भी हो कि अब आप सुधर जाएं। ठीक है ना। इस गम के बाद अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी। जैसे मैं आपको अपना ही एक वाकया बता दूं कि मतलब एक दिल में वो नहीं थी, मैं मुझसे एक खातून है, हमारी जान पहचान वाली है, वो अक्सर यहाँ आती हैं, वो रहती कहीं और है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे ना राइड दे देना मुझे ना। तो अब मैंने कहा मैं भी जॉब पे जाती हूँ, हस्बैंड भी नाइट करते हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो क्या कहते हैं, मैं देखती हूँ। मैंने इस तरह उनको बेचारे को जवाब दे दिया ना। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा कोई उनको दिन बता दो, किसी दिन करके हम चले जाएँगे। फिर मेरे दिल में मतलब मुझे लगा कि मैंने इस तरह मना कर दिया, तो मेरे दिल को बहुत बुरा लगा। तो फिर जाके मैंने दोबारा उनसे बात की कि देखिए मैं हम देखते हैं, मैं आपको टाइम करके बताते हैं। तो दूसरे दिन ही मेरे बच्चे का जो एक्सीडेंट हो गया। कार टूट गई पीछे से सारी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बेटे को तो बचा दिया, लेकिन ये कार का जो है हशर हो गया। तो बाद दफ़ा हमें नहीं पता होता है कि हम अब वो कर रहे होते हैं, तो मैं सोच रही कि क्या मामला ऐसा हुआ, फिर मैंने गौर किया, मैंने कहा मैंने उनको मना कर दिया था। मतलब बड़ी आस से उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन मैं फिर इंसान सोचता है कि शायद मेरी गलती यहीं पर हो कि मैंने अपने आप को सब कुछ समझा, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में, तो इंसान को हर मामले में अपना मुहासबा करना चाहिए कि कोई तो वजह होती होगी, या तो आज़माइश है या फिर अल्लाह की तरफ से तंबीह आती है। तो अल्लाह ताला से फिर माफ़ी माँगना चाहिए। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो ऊँघने लगे। मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारी अहमियत बस अपने मफाद ही की थी, अल्लाह के मुतालिक तरह-तरह के जाहिलाना गुमान करने लगा, जो सरासर खिलाफ़े हक़ थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में हैं। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं, उसे तुम पर ज़ाहिर नहीं करते। उनका असल मतलब ये है कि अगर क़यादत के इख्तियारात में हमारा कुछ हिस्सा होता, तो यहाँ हम ना मारे जाते। इनसे कह दो अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी, वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते। और ये मामला जो पेश आया, ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है, अल्लाह उसे आज़मा ले, और जो घोर तुम्हारे दिलों में उसे छाड़ दे। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे, उनकी उस लग़ज़िश का सबब ये था कि इनकी बाज़ कमज़ोरियों की वजह से अल्लाह ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला और बुर्दबार है। बेशक। यानी कि जंग में जो है ये भी बहुत बुरा अमल है। गुनाह कबीरा में से है जो जंग में पीठ फेर के भाग जाए, ये भी गुनाह कबीरा में से है। ठीक है ना? बहुत सारे गुनाह कबीरा, उसमें एक गुनाह कबीरा ये भी है कि बंदा जो है अगर जंग लड़ रहा हो और वो देखे कि हमारी जान पे बन आई है, वो जंग से भागने लगे, छोड़ दे जंग को, तो वो जो है गुनहगार है बहुत ज़्यादा। तुम में से जो लोग मुकाबले थे पीठ फेर कर, उनकी उस लफ्ज़ का सबब ये था कि उनकी बाज़ कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुज़र करने वाला और बुर्दबार है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, काफ़िरों की सी बातें ना करो, जिनके अज़ीज़ व अक़ारब कभी अगर सफ़र पर चले जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो-चार होते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और ना कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों को इनके दिलों में हसरत और अंदोह का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने वाला और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है, और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरां है। तो हमें शिर्क वाली बातें नहीं करना चाहिए। अपने मुँह से हम ऐसी मैंने अभी फ़हश वाली बातें कही ना, तो उसमें ये भी आता है कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम बहतान लगाना शुरू कर दें कि अगर इसी की वज़ह से ये मरा है, इसकी वज़ह से ये हादसा पेश आया है, ये नहीं होता तो ये नहीं होता। तो बाद अब हमें पता नहीं होता, हम जो है बेदिहानी में और उसमें जाके जो है वो शिरकिया बातें कर पड़ते हैं। किसी की क्या मजाल है कि वो जो किसी को नुकसान पहुँचा सके। इंसान किसी के लिए कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन नफ़ा नुकसान जो है सारा का सारा अल्लाह के हाथ पे है। ठीक है ना? तो और तुम्हारी तमाम हरकत पे वही निगरां है। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ, तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी, वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। और ख़्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर अल्लाह ही की तरफ आना है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम उन लोगों के लिए बहुत नरम मिजाज वाक़ई हुए हो। वरना अगर तो कहीं तुम तुनकू और संगदिल होते, तो ये सब तुम्हारी गर्दोपेश से छँट जाते। यानी नरम दिली कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाज़ दफ़ा जो है बाज़ स्कॉलर जो होते हैं, वो इतने सख्त हो जाते हैं कि लोगों की बात का सही तरह जवाब नहीं देते हैं। जिस तरह कि आप देखिए पाकिस्तान में भी हम बहुत सारे स्कॉलर्स को सुनते हैं कि बिल्कुल दो टोक बात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लहजे में नरमी होनी चाहिए इंसान को बात बताते वक्त कोई, ताकि लोग जो आपकी बात सुने, ऐसा ना हो कि लोग आपसे दूर भाग जाएं।
تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم بنایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نرم نہیں ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام بھی ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی باتوں پر جو نرم تھے، تو وہ یہودی اور جو ہے منافقین آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کانوں کا کچا ہے، استغفر اللہ، کہ مطلب ہر ایک کی بات کو مان لیتے ہیں، ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں، اور ہر ایک کی مطلب جو بھی غلط بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی کہ وہ جرا نہیں کرتے تھے ہر ایک کے اوپر، بعد میں تحقیق کروا لیتے ہوں لیکن اس وقت کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنے خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو مطلب وہ یہ کہتے کہ مال غنیمت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھ لیں گے، کسی کو دیں گے نہیں، اس طرح کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے جو منافقین تھے، اس طرح کے جو لوگ جن کے دلوں میں کمزور ایمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ کسی نبی کا کام یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ نبی تو آتے ہی اسی لیے کہ وہ انصاف کرے، انصاف سے جو ہے لوگوں کو چیزیں دے، اور جو کوئی خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سرہی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ ہم نے پوری آیتیں پڑھی ہیں پہلے بھی۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ ہوتا ہے نا بعض دفعہ اچانک کسی پہ ناگہاں پریشانی آ جائے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیسے آ گئی، کیوں ہو گئی؟ تو حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف کو پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بھی اگر ہمارے پر ناگہانی آئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، تو کیا یہ ہمارے ہاتھوں کا تو نہیں ہے؟ کوئی ہم نے تو غلط کام نہیں کیا ہوا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ وہ منافقین تھے جو عمل کے لحاظ سے، یہ پکے منافق وہ والے نہیں تھے جن کا نور بصارت اللہ نے طلب وہ کر لیا تھا، لے لیا تھا بالکل۔ یہ وہ تھے جن کے عملوں میں جو تھی وہ کوتاہیاں تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ جو خود تو بیٹھے رہے، ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تو اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہم نے ان کے بارے میں اللہ ڈیٹیل میں پڑھا ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو گرین کالبوں کا لباس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جہاں چاہتے ہیں کھاتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ان کو زندگی دی ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں تو ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہیں جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین ہے جو ہمارا مددگار ہے، اور کیا بہترین جو ہے ہمارا مدد کرنے والا ہے۔ تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، انہیں جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسی مشکل ہو، تو ہم کوئی پریشانی ہو جو ٹل نہیں رہی ہو، کوئی مشکل ایسی ہو یا ہمارا دل گھبرا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تو ہی میرے ساتھ ہے، میں تجھ پہ توکل کر لیا، تو ہی، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
بسم اللہ توکلت علی اللہ، نہیں سوری، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں ساری مکس ہو جاتی ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، رب العرش عظیم کی بھی وہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رب عرش عظیم کا رب ہے، اور میں نے تو ہی مجھے کافی ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں نے تجھ پہ ہی توکل کر لیا۔ اور صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ ہے، صبح اور شام کی دعاؤں میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہی پڑھے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، اور واقعی ان کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ ان کو ٹھنڈی کر دی۔ فانقلبوا، اور آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا، اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور پھر آخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہمیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ آپ دیکھیں کافر جو ہوتے ہیں دنیا میں کتنا پھل رہے پھول ہوتے ہیں، اب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اتنی نافرمانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں مسلمان ہو کے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نوازی چلا جاتا ہے، انہیں دیا، اور پھر یہ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ بہت زیادہ چلنے والا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے پاس آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، تو انسان کو کہتا ہے یہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، یہ بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تب بھی ان کو نوازے چلا جا رہا ہے۔ تو کچھ تو فرق ہوگا نا، جو اللہ کے راستے میں جو ہے کوشش کر رہے ہیں، ان پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، تو اللہ ان کا اجر جو اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے۔ تو انسان کسی بھی انسان کو دوسرے سے یہ کمپیئر نہ کرے کہ یہ تو آرام سے رہ رہا ہے اور اس کے ساتھ تو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے، ساری مشکل پریشانی ہمارے ساتھ آ رہی، ایسا کبھی انسان کو نہیں سوچنا چاہیے۔ تو ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز رہنے نہ دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے اس کا جالوت کا اور طالوت کا جو پورا واقعہ سنا تھا کہ پہلے تو ان کو جو ہے بادشاہ بنانے پہ اتفاق نہیں ہوا، اس میں سے کچھ لوگوں نے اتفاق نہیں کیا، اس کے بعد جو راضی ہو گئے تو پھر ان کو نہر سے آزمایا گیا، ٹھیک ہے نا، تو تاکہ وہ پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں بالکل پالش لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسے لوگ جائیں لڑنے کے لیے جو واقعی جو خالصتاً ان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے لیے لڑ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائش سے زندگی میں بھی جو ہے، ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آزمائشیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم جو ہے پالش ہو جائیں، اور یہ دوسروں کو دیکھ کے ہم یہ نہ سمجھے کہ وہ تو بڑے آرام سے رہ رہا ہے اور ساری آزمائشیں جو ہمارے اندر لکھی ہوئی تھی، کبھی بھی انسان ایسا نہ سمجھے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پہ چلو گے تو تم کو بہت اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کریں وہی قیامت کے روز کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ دل کی تنگی سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی اصل میں فلاح پانے والے۔ تو دل کی تنگی جو ہر لحاظ سے ہو سکتی ہے، آپ کا دل جو ہر لحاظ سے کشادہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دل کی تنگی سے بچائے۔ آپ کا پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں، اپنا ٹائم دینے کے معاملے میں، لوگوں کی مدد کرنے کے مقابلے میں، ہر لحاظ سے جو ہے ہمیں ہمارے دل کو وسیع ہونا چاہیے۔ اللہ نے لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ یہودیوں کا قول تھا بنی اسرائیل میں سے، کہ اللہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں نازل کرتا رہتا ہے کہ خرچ کرو میرے راستے میں خرچ کرو، تو وہ جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ پہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو کتاب دی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبی بھیجے، اور وہ دیکھیں وہ اللہ پہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی۔ ان کی یہ باتیں ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے وہ پیغمبر اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں سب تھے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو
اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جس سے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ تو ہر طرح کی پہلے تو مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ آگ اوپر سے آتی تھی اور وہ اس کو کھا لیا کرتی تھی، وہ مال غنیمت کو، مطلب اس طرح کی نشانیاں دکھا چکے تھے پیغمبر پہلے بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ایسی نشانیاں دکھائیں۔ تو انہوں نے کہا جب تم نے پہلے نبیوں کا کیوں انکار کیا تھا، پہلے ان کو ناحق کیوں قتل کیا تھا؟ تو ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے، اور وہ نشانی بھی لائے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو لوگ تمہیں جھٹلاتے تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے دیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پوچھ ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے یہ کر رہے ہیں، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہیں نہیں کیے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، یعنی بیکار کام کرے۔ بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو ہمیں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری آیتیں بیان دی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں تو وہ جو اپنی فطرت کی آواز پہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے انہی تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا جو اپنی فطرت کی آواز پہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ تو یہ ایک جو ہے جو طالب حق ہوتا ہے، جو دین کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اور جتنے بھی کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت ڈالتا ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے سارے ہم تو نسلی مسلمان ہیں نا، ہمیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ اب ہمیں تو ورثے میں مل گیا ہے جو ہے اسلام، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس کی کیفیت، اس کا جو مزہ ہے نا ایمان کا، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو آپ جو کنورٹڈ مسلم ہوتے ہیں آپ ان سے اس کا مزہ پوچھیں، جو ہدایت جب ان کو ملتی ہے، جو خوشی ان کو جو حاصل ہوتی ہے، اس کا مزہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ بتائیں گے کہ اس کی کیا لذت ہوتی ہے ایمان کو جو حاصل کرنے کی۔ تو وہ ان میں یہ تمام کائنات کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر وہ کیا ہوتا ہے، کائنات جب ہی اللہ نے کہا ہے کہ گھومو پھرو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا کیا نہیں بنایا، وہ اپنے اس کی آنکھ سے دیکھو، صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ دیکھو بلکہ اس کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو بیکار نہیں بنائی، جو بھی چیز اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ پھر ظالموں کو کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ٹھیک ہے نا؟ خداوندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ بھی کتنے خوبصورت دعا ہے، آپ دیکھیں، ربنا انک من تدخل النار فقط اغزیتا وما للظالمین من انصار۔ اور دوسری والی یہ ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے جیسے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہذا جن لوگوں نے میرے خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا۔
اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کی یہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان لوگوں کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اور نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پابندی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ تو کتنی خوبصورت آیات ہے کہ ان آیات کو ہی پڑھ لے تو انسان کے لیے کافی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ حکمت سے لبریز جو ہے جو آیات ہیں جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے، ہر آیت جو ہے ہمارے ایمان کو مطلب ہم پڑھیں اس کو اگر خلوص نیت سے، تو واقعی جس کی تو ہر آیت جو ہے وہ آپ کے ایمان کو بڑھانے والی بننی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی جنتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر مطلب ہم دل سے مسلمان ہیں، دل سے صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں، دل سے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو یہ جنتیں ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا وہ مجھے اپنے گمان کے مطابق پائے گا۔ تو ہم عمل کریں اور اللہ سے اچھی امید بھی رکھیں۔ ہم یہ نہیں کریں کہ یار یہ میرے عمل تو اس قابل ہی نہیں ہے، میں کہاں جنت پہ جانے والا۔ کبھی بھی ایسا نہیں بولنا چاہیے انسان کو۔ اچھے کام کرے اور اللہ سے امید رکھے۔ اللہ ضرور مطلب آپ اچھا کام کریں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اچھی جگہ پہ ہمیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہے سورہ آل عمران ختم ہو گئی ہے۔ اس میں زیادہ ٹاپک تو ظاہر بڑے سائز سے ریلیٹڈ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی مطلب اس سے ریلیٹڈ باتیں بیان فرمائی۔ تو اب انشاءاللہ اب سورہ نساء ہم کل شروع کریں گے، اور اگر کسی نے ابھی کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں، پھر نہیں تو پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سدرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔